अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आइसलैंड लाइट हाउस। अब तक तकरीबन 42,000 से ज़ायद लोगों ने इस लाइट हाउस के अंदर जॉब करने के लिए अपनी दरख्वास्तें जमा करवा दी हैं और अभी तक इस जॉब को करने के लिए दरख्वास्तों का सिलसिला मजीद जारी है। प्यारे दोस्तों, अब सवाल ये बनता है कि इस लाइट हाउस के पास से रोजाना की बुनियाद पर कितने जहाजों का गुजर होता है, इस लाइट हाउस पर सालाना कितना खर्चा आ जाता है, इसके जो अखराजात आते हैं वो कौन उठाता है। यार दोस्तों, यहाँ पर एक खास किस्म का सवाल जो कि हर एक यहाँ पर पूछ रहा है, मुझसे भी बहुत से लोगों ने पूछा कि यहाँ पर जो ड्यूटी करने वाले लोग हैं उनमें अक्सर लोग मर क्यों जाते हैं। यहाँ पर जिम्मेदारी भी होती है, सारी सहूलतें मौजूद होती हैं, लेकिन फिर भी जो बहादुर तरीन लोग वहाँ पर जॉब करने के लिए जाते हैं तो अक्सर औकात ऐसा होता है कि वो भी वहाँ पर डेथ उनकी हो जाती है। तो इसके पीछे क्या वजह है? अब तक इस लाइट हाउस के ऊपर ड्यूटी करने वाले कितने लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं। यार दोस्तों, यहीं पर एक खास किस्म का सवाल और भी है कि पाकिस्तान से इतने सारे लोगों ने इस जॉब के लिए अपनी दरख्वास्तें क्यों जमा करवा दी हैं? क्या ये पाकिस्तानियों की बहादुरी है या फिर इसके पीछे इनकी मजबूरी है? आखिर वजह क्या है? क्योंकि आज तक पूरी दुनिया से इतने लोगों ने इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया जितना कि पाकिस्तानियों ने इस रवां साल दरख्वास्तें जो हैं वो जमा करवा दी हैं। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इन तमाम तर सवालात के ऊपर आज हम मुख्तसर सी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि पूरी बात से आपको आगाही हासिल हो सके। तो चलें अपने मौजू की तरफ चलते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस लाइट हाउस के पास से रोजाना की बुनियाद पर कितने बहरी जहाज गुजरते हैं, कितने जहाजों की यहाँ से आमदोरफ्त होती है। इस हवाले से बताया जाता है कि ये जो लाइट हाउस है ये एक ऐसी जगह पर मौजूद है जो इंतहाई वीरान है। ये जगह बिल्कुल तन्हा एरिया में है और फिर यहाँ पर बर्फानी तूफान आंधियां बहुत ज्यादा होती हैं, इसलिए ये जो लाइट हाउस है ये इंतहाई खतरनाक जगह पर वाक़ है। जिस एरिया के अंदर ये लाइट हाउस मौजूद है यहाँ से बहुत कम जहाजों का गुजर होता है। मतलब कि ये जो लाइट हाउस जिस एरिया को कवर कर रहा है उस तमाम एरिया में बहुत कम जहाज देखने को मिलते हैं। उसकी वजह यह है कि यह वीरान इलाका है और यहाँ से बहुत मजबूरी में कोई अगर गुजरे तो गुजरता है, अदरवाइज ये रास्ता बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। 24 घंटों के दौरान सिर्फ 2 या 3 जहाज यहाँ से गुजरते हैं, मतलब कि इस लाइट हाउस की मदद हासिल करते हैं। अलावा इसके यहाँ से 24 घंटों में कभी कभार कोई 3-4 जहाजों का गुजर होता है। यहाँ से इतने कम जहाजों की आमदोरफ्त होती है, लेकिन उसके बावजूद इस लाइट हाउस को हमेशा के लिए बरकरार रखना, 24 घंटों के लिए ऑन रखना बहुत जरूरी है। तो आपने एक कहावत सुनी होगी कि एक शख्स सुबह के वक्त सवेरे सवेरे रोड के ऊपर बीचों बीच रोड के ऊपर चल रहा है, बड़ी मस्ती के अंदर वो चल रहा होता है, तो वहीं पर एक सियाना बंदा उसके पास से गुजरता है तो उससे पूछता है, यार आप पागल हो या ठीक हो? तो वो कहता है कि वजह क्या है? तो उसने कहा, यार आप रोड के बीच से चल रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कोई गाड़ी स्पीड से आई और आपको कुचल दे। तो उसने कहा, यार सुबह सुबह का वक्त है, ट्रैफिक बहुत कम होता है, तो यहाँ पर अभी इस वक्त हादसे के चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत कम गाड़ियाँ होती हैं रोड के ऊपर, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि रोड के बीच से चलूँ या साइड से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो वो जो सियाना बंदा था पूछने वाला, उसने कहा कि यार आप थोड़े से बेवकूफ़ लगते हो। वजह यह है कि जो गाड़ी चलाने वाला बंदा है, जो ड्राइवर है, वो भी यही बात सोच रहा है कि सुबह का वक्त है, ट्रैफिक तो वैसे भी रोड पे बहुत कम होता है, तो वो अपनी रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो ड्राइविंग करता है उसके मुताबिक वो नहीं चलाता, बल्कि उस रोड से, खाली रोड से फ़ायदा उठाते हुए वो गाड़ी को बहुत ओवर स्पीड चला रहा होता है। तो ऐसी सूरत में अगर खुदा न खास्ता अचानक आप गाड़ी के आगे आ जाते हैं तो फिर वो गाड़ी आपको कुचल देगी, इसलिए कि गाड़ी वाला जो ड्राइवर है वही तो ये सोच रहा है कि रोड खाली है, रोड के ऊपर कोई भी चीज़, अभी सवेरे का वक्त है, लेकिन अचानक से आप आगे आ जाते हैं तो फिर वो आपको कुचल देगा। प्यारे दोस्तों, बात करने का मकसद ये है कि ये जो लाइट हाउस है यहाँ पे जो तैनात किया गया, इसका भी मकसद 24 घंटे ऑन रखने का यही है कि यहाँ पर इतने ख़तरनाक और शदीद तूफ़ानी इलाका है, इतना ख़तरनाक ये एरिया है कि यहाँ पर अगर 24 घंटों में 2 जहाज़ भी गुजरते हैं तो उनके लिए प्रॉपर इंतजाम बरकरार रहना बहुत ज़रूरी है, मगर ना किसी भी हादसे का शिकार वहाँ पर वो जहाज़ हो सकते हैं। तो
تو اس لیے یہاں ویرانہ ہی صحیح لیکن اس کے باوجود بھی اس لائٹ ہاؤس کو مکمل طور پہ آن رکھنا، چالو رکھنا یہاں کے لوگوں کے لیے ضروری ہے، اور برقرار رکھنا یہاں کی انتظامیہ کے اوپر ضروری ہے۔ میرے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ اس لائٹ ہاؤس پر سالانہ کتنا خرچہ آ جاتا ہے۔ سال کے حساب سے بہت سے دنیا میں لائٹ ہاؤس موجود ہیں، بہت سے ایسے لائٹ ہاؤس ہیں جن کے اوپر بہت زیادہ خرچہ آتا ہے، بہت ایسے ہیں کہ جن پہ بہت قلیل رقم جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے۔ دوستو، آئس لینڈ کے اندر موجود اس لائٹ ہاؤس پر لاکھوں ڈالر سالانہ خرچہ آتا ہے، اور پھر یہ جو خرچہ ہوتا ہے یہ کن لوگوں سے لیا جاتا ہے؟ اولاً تو جو جہاز وہاں سے گزرتے ہیں، جن جہازوں نے اس لائٹ ہاؤس کی مدد حاصل کرنی ہوتی ہے، تو حکومت کی طرف سے وہاں پر ان سے بھی ٹیکس لیا جاتا ہے، اور پھر کچھ حکومت کی طرف سے بھی تھوڑی بہت ہیلپ ہوتی ہے، لہذا مل جل کر اس نظام کو وہاں پر چلایا جاتا ہے، کسی ایک کے اوپر اس تمام اخراجات کا بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ اس کے علاوہ ایک اور بات جو سب لوگوں کو بہت پریشان کر رہی ہے، جتنے بھی لوگ وہاں پر جاب کے لیے جاتے ہیں ان کے ذہن میں صرف ایک بات ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہاں پر جاب کرنے والا بندہ مر کیوں جاتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ وہاں جو بھی شخص ڈیوٹی کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کی لاش برآمد ہوتی ہے، یا پھر اکثر ایسے لوگ ہیں جن کی لاشیں تک وہاں سے ابھی تک نہیں مل پائیں؟ تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وہ لوگ وہاں پر کیوں کر مر جاتے ہیں؟ یہ ایک بہت ہی خاص سوال ہے جس کے بارے میں ہم نے کچھ تحقیق کی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ بات درست نہ بھی ہو سکتا ہے کہ کئی فیصد یہ بات درست بھی ہو۔ دوستو، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہاں پر اکثر لوگوں کی ڈیتھ ان کے ڈرنے کی وجہ سے ہو جاتی ہے، اس وجہ سے کہ وہاں پر جو سمندری طوفان ہے، وہاں پر جو سمندر کی خوفناک اٹھنے والی لہریں ہیں، وہ اس قدر خوفناک ہوتی ہیں کہ کوئی بھی عام بندہ، تھوڑے دل والا بندہ ان لہروں کی خوفناکی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ اس لائٹ ہاؤس میں ڈیوٹی کرنے والے لوگوں نے بتایا کہ یہاں پر اتنی خوفناک قسم کی آوازیں سنائی دیتی ہیں کہ ان آوازوں کو سننے والے کا دل پھٹ جاتا ہے، دل پھٹ کر وہ مر جاتا ہے، برداشت نہیں کر پاتا۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ایسی خوفناک چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جن کو دیکھ کر انسان برداشت نہیں کر سکتا، اور پھر وہ موت کی گہری نیند سو جاتا ہے۔ دوستو، تصور کریں کہ آپ ایک ویران جنگل کے اندر گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، اور آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی انسان موجود ہو، آپ ڈرے ہوئے بھی ہوں، اس ویران جنگل کے اندر موجود ہوں، اور آپ کے دل میں یہ پختہ یقین ہو کہ یہاں پر اس جنگل کے اندر دوسرا کوئی شخص موجود نہیں ہے، لیکن اسی حالت میں تھوڑا سا جب آپ آگے جاتے ہیں تو کچھ دور ہی آپ کو ایک خوبصورت سا نوجوان انسان دیکھنے کو ملتا ہے۔ اسے دیکھتے ساتھ ہی آپ کا دل تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے۔ جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں، آپ اس کے قریب جائیں تو وہ آپ سے ہیلپ مانگنے کی کوشش کرے، تو کیوں کر آپ اس کو ہیلپ نہ دیں گے؟ اس لیے کہ وہاں پر ویران جنگل کے اندر ایک تنہا بندہ جس کے پاس کوئی انتظام بھی نہیں ہے، تو یقیناً آپ اس کو ہیلپ دینے کی کوشش ضرور کریں گے۔ مگر پھر جب آپ اس کو گاڑی میں بٹھانے لگتے ہیں تو اچانک ہی آپ کی نظر اس کے پاؤں کے اوپر پڑے اور وہ پاؤں الٹے ہوں، تو تصور کریں کہ کتنی خطرناک سچویشن ہوگی۔ اس وقت آپ بے ساختہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، ڈر کے مارے آپ بے ہوش ہو جائیں گے، یا پھر ڈر کے مارے آپ اپنا ہوش کھو بیٹھیں گے۔ پیارے دوستو، بالکل اس لائٹ کے اندر بھی ایسے ہی کچھ واقعات پیش ہوتے ہیں، ایسی ہی کچھ سچویشن ہوتی ہے کہ اچانک اس لائٹ ہاؤس کے اندر ڈیوٹی کرنے والا شخص کوئی اپنے سامنے ایسی خوفناک چیز دیکھ لے کہ جسے دیکھ کر وہ برداشت ہی نہیں کر پاتا، تو وہ اپنی جان گنوا بیٹھتا ہے۔ اس طرح کے بہت سے واقعات وہاں پر پیش ہوتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں کی انتظامیہ لوگوں کو آزماتی بھی ہے، مگر اس بات کے اوپر کوئی ابھی تک حقیقت سامنے نہیں آئی کہ کیا واقعی میں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ لیکن کچھ لوگوں نے اس بات کو اپنے خیالات کے اندر لایا ضرور ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں کی جو انتظامیہ ہے وہ اس لیے اتنی زیادہ تنخواہیں دیتی ہو، اس لیے اتنے زیادہ پیسے لوگوں کو دیتے ہوں کہ یار یہاں پر جو آنے والا ہے اس کو ہم آزما کر دیکھیں کہ وہ کتنی برداشت کر سکتا ہے۔ تو ممکن ہے ایسا ہو بھی سکتا ہے، لیکن یہ کوئی ابھی تک اتھینٹک قسم کی بات نہیں ہے۔ یار دوستو، اس کے علاوہ لوگوں کے یہاں پر مرنے کی دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہاں پر سخت شدید سردی پڑتی ہے، اور سمندری طوفانی لہریں اس طرح سے اٹھتی ہیں کہ اس پورے ٹاور کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں۔ تو خوفناک صورتحال ہو، برف باری ہو، رات کا وقت ہو، اکیلا تنہا بندہ ہو، تو ایسی صورتحال پیش ہو جائے تو پھر بھی بندہ گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ تو ایسے ڈر کی صورت میں
بے ساختہ بندہ بے ہوش بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہاں پر بر وقت ٹریٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے اکثر لوگ بے ہوشی کی حالت میں ہی کومے کی حالت میں چلے جاتے ہیں اور پھر ایسی صورتحال میں وہ اس دنیا سے ہی چلے جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، ان تمام باتوں کو ایک طرف رکھیں، اب بات کرتے ہیں پاکستانیوں کی۔ پاکستانیوں کے بارے میں سنا یہ جا رہا ہے کہ اب تک تقریباً 42,000 سے زائد لوگوں نے اس ڈیوٹی کے لیے، اس جاب کے لیے اپنی درخواستیں جمع کروا دی ہیں، اور کئی لوگوں کے نام بھی اس جاب کے لیے سلیکٹ ہو چکے ہیں۔ مطلب پوری دنیا میں اب تک اتنے لوگوں نے اس جاب کے لیے اپلائی نہیں کیا، مگر پاکستان سے اتنے سارے لوگوں نے اس جاب کے لیے اپلائی کر دیا۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ پاکستان کے اندر چونکہ بے روزگاری بہت زیادہ ہے۔ میں نے اسی حوالے سے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، میرے اسی چینل پہ موجود ہے۔ واقعی میں پاکستان کے اندر بے روزگاری اتنی ہے کہ لوگ تنگ ہو چکے ہیں، اور جب کسی بے روزگار انسان کو اتنا بڑا موقع مل جائے اور اتنے سارے پیسے ایک ساتھ کمانے کا موقع حاصل ہو جائے تو کیوں کر کوئی اس موقع کو ٹھکرائے گا؟ ممکن ہے کہ وہ یہ سوچتا ہو کہ یار یہاں رہ کے تھوڑی تھوڑی کر کے جان ضائع کرنے سے بہتر یہی ہے کہ چند لمحوں کے اندر ہی اپنی جان کو ضائع کر دیا جائے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے مجبوراً جو ہے وہ یہ جاب کرنا چاہتے ہوں، مجبوری کے تحت یہ جاب کرنا چاہتے ہوں، لیکن یہیں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو یہ جاب مجبوری کے تحت نہیں کرنا چاہتے، بلکہ یہاں تو پڑھے لکھے لوگوں نے بھی جاب کے لیے اپلائی کیا ہے۔ کئی ایسے باشعور بڑے اچھے خاندانی لوگوں نے بھی اس جاب کے لیے اپلائی کیا ہے۔ تو اس چیز کو آپ ذہن میں سوچیں کہ ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے۔ پھر دوسرے لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی بہادری کو ظاہر کرنے کے لیے اس جاب کے لیے اپلائی کیا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بہادر ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہم جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ہم اس جتنا بھی چیلنج ہے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اس چیلنج کو پورا بھی کر سکتے ہیں، اور وہ اپنی بہادری کو ثابت کرنے کے لیے اس جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں۔ تو اچھی بات ہے اگر کوئی شخص اپنی بہادری کو ظاہر کرتا ہے اور اپنی بہادری سے اس کام کو سر انجام دے سکتا ہے تو اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ یقیناً اس چیز سے پاکستان کا نام بھی روشن ہو سکتا ہے۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ ایک طبقہ اور بھی ہے کہ جو بالکل اس چیز کے اوپر ایگری ہے، اور میں بھی اس چیز کے اوپر ایگری کرتا ہوں کہ شاید کہ وہ لوگ کامیاب ہو سکیں، اور وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو بھوت پریت کو جانتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی پاکستان کے اندر موجود ہیں کہ جو بھوتوں کو پکڑتے بھی ہیں، بھوتوں کو جلاتے بھی ہیں، اور بھوتوں کی طرف بہت سارا ان کے معاملات کے اندر خلل بھی ڈالتے ہیں۔ تو ایسے لوگ ہیں کہ ممکن ہے کہ وہ لوگ اس جاب کے اوپر جائیں اور وہاں پر جتنے بھی بھوت پریت ہیں، جو بھی وہاں پر آنے والا ڈراؤنی چیز ہے، تو اس کو ممکن ہے کہ یہ قید کر لیں، ممکن ہے کہ یہ اس کو جلا کر وہاں پر بھسم کر دیں، ممکن ہے کہ اس کے خلاف کچھ بھی ایکشن لے لیں۔ تو ایسے لوگ بھی پاکستان کے اندر موجود ہیں کہ جو اس طرح کے عجیب و غریب کام جانتے ہیں۔ تو ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ چیز بھی ہو کہ جو کام میں وہاں پر کرنے والا ہوں وہ کبھی بھی کسی نے نہ کیا ہوگا۔ تو اس چیز کو بھی لے کر بہت سے لوگ اچھا اپنے آپ کو فٹنس محسوس کرواتے ہیں، اور انہوں نے بھی اپنے آپ کو اس جاب کے لیے رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بہت ہی کم قلیل عرصے کے اندر اپنی زندگی سنوارنے کا بہت ہی اچھا موقع ہے، کیونکہ یہاں پر صرف ایک مہینے کے اندر 32-33 کروڑ روپے مل رہے ہیں۔ تو یہ لوگ ایسا سوچ رہے ہیں کہ یار بہت ہی کم عرصے کے اندر بہت ساری رقم حاصل ہو جائے گی۔ اکثر لوگ ایسے بھی ہیں جو بہت محنت اور مشقت کرنے والے لوگ ہیں، جن کو سارا دن ایسی سخت قسم کی آزمائشیں ان کے سامنے آتی ہیں۔ تو ممکن ہے کہ وہ ایسا سوچتے ہوں کہ ساری زندگی مشقت کرنے سے کچھ وقت کے لیے اگر زیادہ مشقت کر لی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو ایسے مائنڈ رکھنے والے لوگ بھی اس جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں۔ دوستو، یہ تھے آج کے کچھ سوالات کے جوابات جو میں نے اس ویڈیو کے اندر مینشن کرنے کی کوشش کی کہ ان سوالات کے اوپر تھوڑا بہت روشنی ڈالی جا سکے۔ بہت ساری جگہوں سے میں نے ان چیزوں کو ہیلپ لی، میں نے بہت ساری جگہوں سے اس بارے میں پوچھنے کی کوشش کی، تو کچھ مجھے ان چیزوں کے بارے میں علم ہوا جو کہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ کر کے آپ نے مجھے بتانا ہے کہ میرے دیے ہوئے سوالات کے جوابات آپ کو کیسے لگے، کتنے فیصد یہ جوابات درست ہو سکتے ہیں اور کتنے فیصد یہ جوابات غلط ہیں۔ آپ نے ضرور کمنٹ کر کے مجھے بتانا ہے۔ چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دکھا دیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، اپنے پیارے دوست یاسر کیانی کو دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ۔